अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची और इसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दूसरे इलाकों में रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। रमजान का महीना है कुरान का महीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबिद साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप और हम मिलकर समेट रहे हैं इस माह मुबारक की तमाम तो रहमतें, बरकतें, फजीलतें और सादतें, और कोशिश कर रहे हैं हम कि ऐसे मौज़ूआत को गुफ्तगू में शामिल किया जाए कि जिनके हवाले से हम कुछ सीख सकें, समझ सकें और उनको अपना कर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकें। आज के मौजू, आज के जो टॉपिक है, उसके हवाले से मैं आबिद साहब से गुजारिश करूँगी कि हमें और हमारे नाज़रीन को आगाह करें। जी, बहुत शुक्रिया हुमा। आज आप जानती हैं कि 26 माह मुबारक रमज़ान है और हम 27वीं शब में दाखिल होने जा रहे हैं। और 27वीं शब को सिवाय शब क़द्र के और क्या मौजू हो सकता है। और रसूल पाक की अहादीस, मुस्तनद मोतबर अहादीस के आखिरी ताक रातों में शब क़द्र को तलाश करें। ये क़द्र वाली रात, तक़दीर वाली रात, जिस रात तमाम अमूर मुक़द्दर होते हैं। हमारी उम्रें लिखी जाती हैं, रिज़्क़ लिखा जाता है, खैर व सलामती लिखी जाती है। और उर्फ़ा ये कहते हैं कि ये गोया शब क़द्र के बाद, शब क़द्र की रात और उससे आने वाला अगला दिन ये साल का पहला दिन होता है। तो इस रात को हम ऐसे गुजारें कि सजदा रेज़ हों, खुदा के हुज़ूर इबादत में हों, रुकू में हों, मुनाजातों में हों, दुआओं में हों, कि हमारी जब तकदीर बन रही हो तो हम तकदीर बनाने वाले के हुज़ूर गिड़गिड़ा रहे हों। एक तो ये दूसरा, हमारे नाज़रीन को यकीनन मालूम होगा और हम हर साल मनाते हैं कि पाकिस्तान ऐसी नेमत भी हमें 27वीं शब को मिली। और ये उलमा और फ़लसफ़ी लोग ये बताते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ इत्तफ़ाक़ से नहीं होती। ये तो हम कह देते हैं इत्तफ़ाक़ से, उसके पीछे एक बहुत अमल होता है और तारीख़ी तसलसल होता है और ख़ुदा ने वो मुक़द्दर किया होता है। तो शब क़द्र में इसका बनना पाकिस्तान का, तो मैं इसको इस तरह से रिलेट करता हूँ कि एक तो शब क़द्र के बारे में अल्लाह ने कहा कि तुम क्या जानो शब क़द्र क्या है। तो मुझे कुछ ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ये भी कह रहा है कि तुम क्या जानो कि पाकिस्तान की कद्र क्या है। तो ये हमें कद्र करनी होगी पाकिस्तान की। इस पर गुफ्तगू होगी। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब रोज़ाना की तरह हमारे साथ हैं, जनाब मौलाना सैयद नज़र हसन शिराज़ी साहब हैं और जनाब डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब हैं। तीनों उलमा और स्कॉलर हैं और अपने मौजू पर दस्तरस रखते हैं। माशाल्लाह जी। एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, आज के नात ख़्वाह मोहम्मद नोमान आबिद। खुशामदीद कहेंगे आपको और साथ ही गुजारिश कि आप हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करें। कहती है ये फूलों की रिदा, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा, अल्लाहु अल्लाह। अशजार के पत्तों ने पढ़ा, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा, अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा, अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा, अल्लाहु अल्लाह। पर्वत की कतारों की रिदा, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह।
करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, दरिया भी है मसरूफे सना, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, मौजू की बात हमने की, शब क़द्र के हवाले से शुरू करते हैं। आज की ये बाबरकत शब, पुरसआदत शब के जिसमें तकदीरें रकम होने जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला कायनात मौला मुर्तज़ा फरमाते हैं कि हम हुज़ूर नबी करीम साहिब लौलाक की मजलिस में मौजूद हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन अल्लाह के नेक औलिया का तज़किरा करते हैं, जिनमें दो पैगंबर हज़रत अय्यूब, हज़रत ज़करिया, हज़रत हज़कैल और हज़रत यूशा बिन नून। इन सब की 80-80 साल इबादतें थी और इनका कोई एक लम्हा भी अल्लाह की नाफरमानी में नहीं गुज़रा और हर लम्हे अल्लाह की बारगाह में महवे इबादत रहे। मौला कायनात फरमाते हैं कि जब हुजूर उनका तज़किरा फरमा रहे थे तो सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान परेशान हो गए कि हम में से तो सबकी उम्रें भी इतनी नहीं होगी और फिर कोई लम्हा नाफरमानी में भी ना गुज़रा हो, अल्लाह ताला से गफलत में भी ना गुज़रा हो और हर लम्हे उसकी याद में हो। तो सहाबा की ये कैफियत देख कर मौला कायनात फरमाते हैं आका भी गमगीन होते हैं। ऐसे में हुजूर की वही की कैफियत बनती है और जनाब जिब्रील अमीन आते हैं और अर्ज़ करते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। महबूब इतने गमगीन ना हो, हम आपको वो लैलतुल क़द्र अता कर रहे हैं कि जो आपकी उम्मत क्या जाने वो क्या है, वो तो 1000 महीनों की इबादत से भी, यानी वही जो 84 साल तकरीबन होते हैं वो एक रात में आता हो गया। माशाअल्लाह। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा सलासल का महीना, जुर्मों खता से तौबा बख्शिश का महीना, मरहबा रमजान मरहबा। वेलकम बैक। मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जी जनाब मौलाना सैयद नज़र हसन शिराजी साहब से शब क़द्र की अहमियत के हवाले से पूछते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो सच टीवी आप तमाम जो है वो शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमें मौका फराहम फरमाया। शब क़द्र के बारे में 19, 21 और 23 माह रमज़ान मुबारक की जो रातें हैं इनके बारे में मशहूर है कि ये शब क़द्र है। जी। और अहले तसन्नुह के नज़दीक 21, 23 और 27 माह रमज़ान की रात ज़्यादा की आप बात करें तकरीबन जो 23 के बारे में जो आखिरी 10 रातों ताक रातों में, तो ये जो रातें हैं इन रातों में चूँकि कुरान का नज़ूल हुआ है, कुरान नाजिल हुआ है, लिहाजा इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। जो कुरान का नज़ूल है ये 2 तरह से है। जी। एक को कहा जाता है नज़ूल दफ़ई और एक है नज़ूल तदरीजी। सही। दफ़ी से मुराद है कि ये जो रात है शब क़द्र की, इस रात में कल्ब पैगंबर पर कुरान नाजिल हुआ। वाह। इसको कहते हैं नज़ूल दफ़ी। एक ही दफ़ा हकीकत पूरी की पूरी एक ही दफ़ा नाजिल हुआ। और दूसरा जो इस पे 23 साल लग गए, फिर उसकी तफसील आती रही। उसकी फिर तफसील मसलन कभी वुज़ू की आयत आ गई, कभी रोज़े की आयत आ गई, कभी मुआशरे की आ गई, कभी इज़्दिवाज की, कभी वालिदैन की अहमियत के बारे में। तो ये इसके ऊपर 23 साल लग गए। ये जो 23 साल ज़िंदगी रसूल की है, जो कुरान इकट्ठा हुआ है, आज वही हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। वाह। शब क़द्र की एक अहमियत और एक अमल वो ये है कि इंसान इस रात में इबादत करे और कुरान को अपने सर पे रख कर इबादत करे। इसका मतलब ये है कि ऐ खुदाया मेरी ज़िंदगी के ऊपर कुरान की हाकमियत को नाजिल कर दे। वो जो एक मखसूस अमल है, अमल कुरान जी शब क़द्र में। जी। और फिर कुरान का वास्ता देकर कहते हैं खुदाया मेरी ज़िंदगी में कुरान हो जाए, मेरी इबादत में कुरान हो जाए, मेरे मुआशरे के अंदर। तो ये कुरान के साए के अंदर ज़िंदगी गुजारने का नाम भी शब क़द्र से हमने लिया। यानी शब क़द्र इंसान को ये शऊर देती है कि
ہمیں جو زندگی گزارنی ہے وہ قرآن کے سائے میں گزارنی ہے، اور یہ شب قدر ہے۔ واہ واہ، بہت بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ جناب ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب، دونوں علماء کرام نے شب قدر کے حوالے سے بڑی مختصر لیکن بہت زبردست، اس عبادت کے حوالے سے علوی صاحب نے، اور قرآن کے حوالے سے جو بڑا اہم قرآن کا اور شب قدر کا رشتہ، آپ اس پہ بھی اگر فرمانا چاہیں تو ضرور فرمائیں۔ لیکن جو ہمارا دوسرا موضوع ہے کہ شب قدر شب حصول پاکستان بھی ہے، کیا عجیب رشتہ ہے شب قدر اور پاکستان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شب قدر بیسیکلی دو چیزوں کا نام ہے، یا تو یہ تقدیر الامور ہے یا قدر و منزلت ہے، قدر سے قدر و منزلت ہے یا تقدیر الامور ہے۔ قرآن میں دو جگہ بڑے اس کے بارے میں، ایک سورہ دخان میں اور سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ سب کو یاد ہے، ما ادراک ما لیلۃ القدر۔ جی اب اس میں دیکھیں ہے کیا، خیر من الف شہر ہے، سب ہے، ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ بہت زیادہ تعداد میں نازل ہوتے ہیں، اور جبریل امین خود نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے اذن سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، تمام، وہ جیسے میں نے کہا نا تقدیر الامور، تمام، آپ نے بھی انٹرو میں کہا تقدیر الامور کے لیے تشریف لاتے ہیں کہ کیا کس کو دینا ہے، کیا لینا ہے، کیا سارا سلسلہ ہے، اس کی تقدیر کے لیے آتے ہیں۔ بڑی اہم رات ہوئی نا جی، بڑی اہم، تو اس کا جو اور سورہ حامی اس میں دخان میں دیکھیں تو وہاں بھی کچھ یوں ہی ہے کہ وہ وہاں فرمایا جاتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اسی رات کو لیلۃ مبارکہ کہہ دیا گیا، اور وہاں کہا انا کنا منذرین، ہم لوگوں کو موت سے، جنت جہنم سے خبردار کرنے والے تھے، رسول کو بھیجنے والے تھے، تو ہم نے ایسا کر دیا۔ اور ہے کیا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں اگین جو میں نے پہلے بات کی کہ اس میں اللہ کے پاس سے، خاص اللہ کے پاس سے فیصلے آتے ہیں اگلے سال کے لیے کہ کیا کیا ہونا ہے۔ واہ، ایک جو اشکال ہے وہ میں یہاں دور کرنا چاہتا ہوں، باقی تو ہمارے علماء بیٹھے ہیں، یہ انہوں نے کر دیا کہ سورہ دخان کی ان آیات کو ہم لے کے شب برات بناتے ہیں، اخباروں کے اخبار بھرے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ذرا ہمارے علماء کو اس پر تبصرہ کرنا چاہیے کہ یہ شب قدر جو ہے، یہ شب قدر قرآن کے نازل ہونے کی رات ہے، اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں اس کو 27ویں رات، جیسے بھی انہوں نے کہا 27ویں رات کا ذرا زیادہ اس پہ اجماع ہے، اور قرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت قرآن فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن ہم نے رمضان کے اندر نازل کیا ہے، اور اس کا مقصد بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی حدوں کی نگرانی کرنے والے بن جاؤ، اور پھر آگے جا کے کہا کہ تم لعلکم تشکرون، کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں، لِتَقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کے یہ جو روزہ رکھتے ہو، اعتکاف کرتے ہو، رات کو جاگتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، سارا کس لیے، یہ قرآن کے ملنے کا۔ اور قرآن کیا ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن میزان ہے، قرآن تمام چیزوں پر حاکم ہے، اس چیز کے ملنے کا جو کہ بین دلائل کے ساتھ ہمیں جدا جدا کرتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، تو یہاں اور طرز پہ کہا، لیکن قرآن کو کہا فرقان، یہ اس فرقان کے ملنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرو، تو بیسیکلی یہ شکریہ کی بات ہے۔ واہ، یعنی شکریہ کی رات بھی ہے۔ یہ کتنا خوبصورت، مختصر لیکن ہر بات میں کتنا خوبصورت نقطہ ہے ہماری زندگی کے لیے۔ مولانا صاحب نے جو فرمایا کہ یہ شب قرآن ہے، اس کا قرآن سے تعلق ہے۔ جب اس شب کو اس طرح سے منائے کہ جب ہم سال کے پہلے دن میں داخل ہوں تو اب قرآن ہمارے ساتھ ہو، قرآن سے ہم روشنی لے رہے ہوں، ہدایت لے رہے ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے اور علوی صاحب نے بتایا کہ آج کی رات تقدیر ساز رات ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ فلاں جگہ پر یہ چیز بٹ رہی ہے، اور مسلم ہے کہ آپ کو زندگی کی یہ سہولیات ملیں گی، اور وہ یہاں سے مثال کے طور پہ 10 میل دور ہے، اور یہ چیز آپ کو ملے گی، بتائیے کون ہوگا جو وہاں نہیں جائے گا؟ اور چیزیں بنانے والا وہ شخص نہیں ہوگا، اس نے تو کہیں سے خریدی ہوں گی یا کہیں سے، لیکن یہاں پر خداوند قدوس جو کریٹر ہے اس کائنات کا، جو کائنات کا بنانے والا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس رات میرے دربار میں آؤ، میرے سامنے جھکو، عمر دوں گا، عزت دوں گا، خیر و برکت دوں گا، جو مانگو گے دوں گا۔ تو گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے، یعنی جب آدمی اسلام کے دائرے میں آتا ہے یا آسمانی ادیان کے دائرے میں آتا ہے تو اس کی زندگی میں کتنا ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے کہ میرا رابطہ میرے کریٹر سے ہے، اور میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جو کریٹر سے مانگوں گا وہ دے گا،
اور اگر بظاہر نہیں بھی دے رہا تو میری مصلحت کے مطابق وہ مجھے صحیح دے رہا ہے. تو یہ ایک تعلق جو اس رات قائم ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہے. دیکھیے ہمیں تو ایز اے پاکستانی ایز اے مسلم دو حوالوں سے بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. روحانی سکون اس ماہ مقدس میں جو معنویت اور روحانیت ملتی ہے تو روح پاک ہوتی ہے, روح کی غذا بھی ہے. اور ہمارا جسم جو آزاد ہے اور جو آزادی کی ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی اسی ماہ مقدس کی یہ 27ویں شب ہے جس میں پروردگار ارض و سما نے ایک طرف تو ہمیں یہ ملتا ہے مجدہ کہ ہم نے قرآن دیا, دوسری طرف ہمیں پاکستان بھی دیا. یعنی ہماری روح کو زندہ کرنے کے لیے قرآن ہے اور ہمارے جسموں کو آزادی کی نعمت سے جو سرفرازی ملی ہے وہ بھی اسی شب میں ملی ہے. اور مولا حسین پاک کی طرف منسوب ہے کہ حب الوطن من الایمان, کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اس حدیث پہ ہم آپ سے اور باقی علماء سے ضرور بات کریں گے, یہ بڑی اہم حدیث ہے جو ہمیں بتانی چاہیے. جی ناظرین ہمیں بھی بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. ہر مومن مسلک زیرے امان رہے. مرحبا مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. جی ویلکم بیک ناظرین, مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عابد صاحب ہم گفتگو کی جی مولانا حیدر علوی صاحب شب قدر کی اہمیت اور پھر مولانا صاحب نے اب شب حصول پاکستان کا ذکر کیا تھا جب ہم بریک میں گئے تھے. جی میں اس روایت کو اس حدیث کو عرض کر رہا تھا کہ حب الوطن من الایمان, کے وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اور جس دھرتی پر ہم جی رہے ہیں یہ لاکھوں انسانوں اور لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد بنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو آج جس آزادی کے ساتھ ہم رمضان کا ذکر کر رہے ہیں, قرآن کا ذکر کر رہے ہیں, شب قدر کا ذکر کر رہے ہیں, ہم اپنی عبادات اپنے مذہب کے مطابق کر سکتے ہیں, ہماری مساجد میں اذانیں ہو رہی ہیں, یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کا صلہ ہے. اور جو آج ہمارا سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہوتا ہے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنے والی آزاد قوم ہیں جن کا بنیادی نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور آئین ریاست کیا ہوگا, محمد الرسول اللہ. اسی لیے کہا تھا حضرت شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دھرتی کو سلام کرتے ہوئے کہ اے ارض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا, چاند ستارہ علی کا ہے. اور پاکستان بنانے والوں کو دیکھیے, محمد, علی, اور ان کی سپورٹ میں کون ہے, فاطمہ. واہ 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 واہ. آپ ان سے ہٹ کر کہیں اگر جانا چاہیں تو نہیں جا سکتے ہیں. یہ نام بتا رہے ہیں کہ کن کا فیضان تھا, کن کا کرم تھا. میں نے زندگی میں جب بھی نعرہ سنا تو اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان, کبھی نہیں سنا کہ علماء کا ہے فیضان پاکستان. جب پڑھی تاریخ تو پتہ یہ چلا تمام مسالک کے علماء نے پوری جد و جہد کی, پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے پاکستان معرض وجود میں نہ آئے, اللہ ماشاء اللہ جنہیں اللہ نے توفیق دی. جیسے مولانا شبیر عثمانی صاحب کو خواب میں رسول اللہ تشریف لائے, خواب میں حضور تشریف لائے اور فرمایا کہ قائد اعظم کا ساتھ دیں, مسلم لیگ کا ساتھ دیں, اور یہ ہمارا حکم ہے. اس کے بعد مولانا شبیر عالم انہوں نے پرانے عمل سے توبہ کی اور پھر آگے بڑھے اور ساتھ دیا. لیکن جو اکثریت تھی, لیکن جو قائد اعظم کے مین سپورٹر تھے وہ خانقاہی سسٹم تھا کہ جو بظاہر خاموش لگتا ہے لیکن جب وہ میدان میں نکلے, پیر آف مانکی شریف, پیر آف زکوڑی شریف, پیر آف برجونڈی شریف, جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا قبلہ یہ صوفیاء بھی تھے اور علماء بھی تھے, یعنی عالم تھے یہ لوگ. قائد اعظم نے شکریہ کے جو 17 خطوط لکھے ان میں سے صرف 2 غیر صوفیاء کے نام تھے, باقی سارے صوفیاء کرام کے نام تھے. چلیں ماشاءاللہ. جناب مولانا نظر حسن شیرازی صاحب, شب قدر کے حوالے سے آپ نے شب قدر اور قرآن کا ایک تعلق آپ نے بتایا تھا, اور شب قدر کے افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. دوسرا جو ہمیں بتایا گیا کہ شب قدر کے افضل ترین اعمال میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ یا قرآن پاک کے بعد غور و فکر جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا, یعنی اسلام نے غور و فکر کو, تدبر کرنے کو,
علمی حوالے سے سمجھنے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، یعنی اسی لیے اسلام کو دین علم کہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اصل قرآن جو ہے نا وہ فرماتا ہے کہ میرے اندر غور و فکر کرو، نہ کہ میرے اندر غور و فکر کرو بلکہ پوری کائنات کے اندر غور و فکر کرو، اور یہی غور کرنا، فکر کرنا، یہی افضل عبادت ہے، سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ یہی ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے اگر رسول خدا کی ان احادیث کا مطالعہ کیا جائے کہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ایک آیت کی تلاوت ختم قرآن کا ثواب ہے۔ جو ناظرین بزرگ بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک نسخہ پیش کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ جو نہیں پڑھے ہوئے قرآن تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر ایک کو آتی ہے قرآن کی آیت، تو اگر اس مہینے میں ایک آیت قرآنی کی تلاوت کی جائے گی تو ختم قرآن کا ثواب ہے۔ اور سورہ الحمد یہ 7 آیات پر مشتمل ہے اور اسے سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو 7 آیات ہیں یہ بھی تقریباً ہر انسان کو آتی ہیں، سورہ کوثر، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کی اگر تلاوت کی جائے تو ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ پھر اگلے مرحلے میں جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ قرآن جو ہے آئین کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے۔ اگر فرض کریں کہ میرے پاس ایک انگلش میں یا کسی بھی غیر زبان جو میری زبان نہیں ہے، اگر کوئی لیٹر آ جائے کسی بھی انسان کا تو میرے اندر بے چینی ہونی چاہیے، صحیح بات، پریشانی ہونی چاہیے کہ میں فوراً جاؤں صاحب علم کے پاس، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں مثلا ان کے پاس جاؤں گا، چونکہ ماشاءاللہ انگلش میں مہارت رکھتے ہیں، میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب یہ ذرا لیٹر آیا ہے میرے دوست کا، مہمان کا، ذرا پڑھ کے سنائیں۔ جب تک یہ مجھے نہیں سنائیں گے مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنے رسول پہ بھیجا ہے اور تمام انسانیت کے لیے ہے کہ اس کو پڑھیں اور زندگی سنواریں، تو ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں غور نہیں کر رہے ہوتے، فکر نہیں کر رہے ہوتے، تو اسی وجہ سے ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ کمال نہیں اس کو بھی غور و فکر کو بھی قرآن سے جوڑ دیا، اور یہ دونوں چیزیں ایک ہی آپ نے ٹھہرا دیں کہ شب قدر میں قرآن بھی پڑھیں، یہ افضل عبادت ہے، اور اس میں غور و فکر بھی کریں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ہمارے پاس ٹائم اب بہت کم ہے، ڈاکٹر صاحب سے سوال کر لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جواب لے لیں گے یا جتنا۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اب شب حصول پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ ہمیں بتائیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ دنیا میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی، ان کا تعلق ہوتا ہے آپس میں، تو شب قدر اور پاکستان کے قیام کا ضرور کچھ نہ کچھ تعلق ہے۔ سوال کو تو پینڈنگ کر لیں چونکہ وقت کم ہے، وقفے کے بعد جواب دے دوں گا، لیکن اس وقت میں ایک مسکنسیپشن کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صاحب نے بہت اچھی بات کی لیکن 2 باتوں کو مکس کر دیا۔ ایک تو وہ ہماری المعروف جماعت کی طرح سے ہم نے، اچھا بریک آ گئی ہے ہماری، بریک کے بعد جی ناظرین بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ غربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ، یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے ہر مومن مسلک۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور عابدی صاحب ڈاکٹر صاحب کی بات۔ جی ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور ہمارا موضوع تو شب قدر اور شب حصول پاکستان۔ کیا واقعہ ہوا کہ پاکستان شب قدر میں یہ بھی ایک قسم کا نازل ہوا۔ مجھے ایک ہسٹورین بتا رہے تھے کہ پاکستان جو ہے یہ کسی اور دن بننا تھا، یہ آگے کی بات تھی، لیکن قائد اعظم بار بار 14 اور پھر 15 اگست کی بات ہوئی، ڈیٹ طے ہو گئی، لیکن قائد اعظم بار بار اصرار کر رہے تھے کہ 14 اگست کو۔ اب یہ ظاہر ہے کچھ قدرت ہی یہ کچھ کر رہی تھی، ورنہ 15 سے اور 14 کا کیا فرق ہے؟ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جیسے میں نے پہلی گفتگو میں کہا کہ لیلۃ القدر کا جو مسئلہ ہے اس میں ہے کیا، اس میں ایک قرآن کا نزول، جی جی، دوسرے اس میں یہ تھا جبریل علیہ السلام کا فرشتوں کے لاؤ کے ساتھ نزول، جی جی، اور تیسرا یہ تھا کہ وہ نزول وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تمام فضیلتیں اور برکات۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امت محمد کی پاکستان شاہ کے اوپر جو خاص فضیلت ہے، اسی کے لیے 27ویں رات کو
سلیکٹ کیا گیا، لیلۃ القدر کو سلیکٹ کیا گیا، اور اس میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت سی صحابہ نے باتیں کوٹ کی ہیں، اس میں جو زیادہ اتھنٹک ہے وہ 27ویں شب کی آتی ہے کہ لیلۃ القدر شاید 27ویں، کنفرم نہیں کیا گیا لیکن جو سب سے زیادہ اتفاق ہے شاید وہ 27ویں رات۔ ایک اور تیسرا نظریہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب، ایک تو 23 کے بارے میں ہے، 27 کے، ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ ہر سال طاق راتوں میں تبدیل ہو سکتے، کسی سال 21 ہو، کسی سال 23 ہو، لیکن یہ 27ویں رات کا پاکستان بننا، اس سے میں کہتا ہوں کہ شاید مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن ایک اور قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور قیامت تک کوئی شوشہ بھی تبدیل نہیں کر سکے گا۔ پتہ نہیں کیوں، مجھے کہنے دیں، بزرگ بیٹھے ہیں، ہمارے استاد بیٹھے ہیں، ان کے موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ یوں بھی شاید کہہ رہا ہو کہ میں نے پاکستان بنایا 27ویں رات کو، میں نے تحفہ دیا ہے، میں نے انعام دیا ہے تم کو، اس رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو انعام دیا ہے کوئی اس کے ساتھ غلط کرنے والا، کوئی اس کو کچھ انڈو نہیں کر سکتا، اور یہ امت مسلمہ کے لیے بنیادی کردار ادا کرے گا۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آپ دیکھیں غداروں سے ہم کیا انجام لیں گے، ہماری تو کیا اوقات ہے، اللہ نے غداروں سے انجام لیا ہے۔ ان غداروں میں آپ بنگلہ دیش کے غدار کو لے لیں، اس کے جو فاتبرو یا اولو الابصار کی مثال بنا دیا، جو غدار امریکہ کا اس وقت صدر تھا اس کا انجام لے لیں، جو ایران کا بادشاہ تھا جہاں سازش بنی اس زمانے میں اس کا انجام لے لیں، جو پاکستان میں 2 ہستیاں تھیں ان کے انجام لے لیں، نام نہیں لیتا لوگوں کی محبتیں ہوتی ہیں وہ اس کو بہرحال آپ اپنا خیال ظاہر کر رہے ہیں۔ اور اب میں کہوں کہ فتح مکہ کے بعد سب سے بڑی کامیابی جو مسلمانوں کو ملی ہے وہ یہ پاکستان کا ملنا، نظریاتی ملک، نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام ہے۔ یہ وفاق مست کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، تو یہ بیسیکلی اللہ نے واحد دنیا کی نظریاتی مملکت دی ہے، دنیا کے نقشے پہ یہ مسجد ہے، اور مدینہ کی ریاست سے اس کی مماثلتیں میں صرف 2 منٹ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا نام لے لیں، اس کا نام پاکستان، تو پاک ایستان کا مطلب بالکل وہی ہے جو مدینہ طیبہ کا مطلب ہے، بالکل وہی مطلب ہے۔ اس سے آگے آپ چلیں تو ایران اور روم مدینہ کے ساتھ سابقہ پیش آیا ان کا، بڑی طاقتوں کا، امریکہ اور روس ہمارے ساتھ، وہاں بھی ہجرت ہوئی، یہاں بھی ہجرت ہوئی، وہاں بھی خون بہا، یہاں بھی خوب خون بہا، وہاں بھی منافقین نے سازشیں کی اور بڑا بعد میں ان کا وہ دور چلتا رہا، یہاں بھی منافقین اعلیٰ عہدوں پر آ گئے، وہاں بھی غزوہ بدر ہوا، یہاں بھی 1965 ہوا، وہاں بھی احد ہوا، یہاں بھی 1971 ہوا، وہاں بھی غزوہ خندق ہوا، یہاں بھی نیٹو ہوا، وہاں بھی صلح حدیبیہ ہوا، یہاں بھی مذاکرات ہوئے، وہاں بھی فتح مکہ ہوا، اور مجھے حضور کی وہ حدیث بیان کر لینے دیں کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں اس سارے کو جو سم اپ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس پاکستان سے بڑا ہی پر امید ہوں، اس کے اندر اللہ نے وہ پوٹینشل رکھا ہوا ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہماری گندی جو شخصیات ہیں کچھ جو اس کو لوٹ مار کے ساتھ لے چل رہی ہے، ان کی گدی سے زبانیں میرا رب کھینچ لے گا، اور اس کو یہ جہاز مجھ سے پوچھیں تو یہ پاکستان کا جہاز ٹیک آف کی پوزیشن پہ کھڑا ہے، اس کو اب ٹیک آف کرنا ہے۔ یہ بھول جائیں کہ کون لیڈر ہے، کون نہیں ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، یہ میرا رب لے کے چلے۔ ڈاکٹر صاحب اسی خوبصورت ان باتوں کے ساتھ میرا خیال ہے ہم نعت کی طرف چلتے ہیں، اور نعت کے بعد اگر وقت ہوا تو حیدر علوی صاحب سے بات کریں گے، ورنہ پھر ہم بریک پہ چلے جائیں گے۔ جی نعمان عابد صاحب، گزارش آپ سے۔ مولا کی مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ کیا ہے یہ خدا جانے، شان مولا کی مصطفیٰ جانے، کتنے پیغام بھیجتا ہوں کتنے پیغام بھیجتا ہوں میں یہ جانوں یا پھر ہوا جانے، جز محمد کے
مولانا حیدر علوی صاحب، جب ہم اس رات میں داخل ہوتے ہیں تو جیسے آپ علماء کرام نے، دانشوران معظم نے بتایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی بہتر ہے، برابر نہیں ہے، تو اس کا ایک ایک لمحہ تو پھر ہزاروں گھنٹوں اور ہزاروں ساعتوں کے برابر ہوا، تو ایک لمحہ بھی اس رات کا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب ہم اس رات میں داخل ہونے والے ہیں، میں چاہوں گا آپ، کیونکہ ہم ابھی کچھ دیر بعد اس رات میں داخل ہو جائیں گے، افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو آپ بھی اور پھر آپ سے بھی ہم کہ اس رات میں کیا کیا عمل ہم بجا لائیں، کیا بہتر ہے، کس طرح سے زیادہ پروڈکٹیو بنائیں اس کو۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس رات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو خصوصاً خود جوڑا ہے، تو تلاوت قرآن حکیم کثرت کے ساتھ ہوتی بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور بڑی تعداد میں ختم قرآن کی تقاریب ہو رہی ہوتی ہیں، اور مساجد میں ویسے بھی چراغاں ہوتا ہے، جاگ رہے ہوتے ہیں لوگ، تو ہمیں جاگنا چاہیے۔ کوئی ایک آدھ سورہ ترجمہ و تفسیر سے پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بخشش کا سامان ہے۔ نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسے ملک کے اندر سانس لینے کا موقع عطا کیا کہ جو ریاست مدینہ کا روحانی بیٹا ہے اور دنیا کی دوسری اسلامی نظریاتی مملکت ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر اشفاق مرحوم نے کہا تھا کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی مانند ہے، جس طرح اس کی کونچیں کاٹنے والے دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے، پاکستان کو بھی نقصان پہنچانے والے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے معجزات میں سے ایک معجزہ نما ہے جو پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑی آفاقی اور ایسی شخصیت ہے جن کے اندر پورا اسلام ہمیں نظر آتا ہے ان کے کردار کے اندر۔ اور جب پیر سید جماعت علی شاہ علیہ رحمہ سے ملنے کے لیے گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں علی پور میں، اور یہ تو ایک درویش ہے گدڑی پوش۔ انہوں نے کہا میں ان سے پاکستان لے کر جا رہا ہوں۔ انہوں نے 3 چیزیں دیں، ایک تسبیح دی، ایک کتاب قرآن حکیم دیا، اور تیسرا مصلی دیا۔ ایک جو ہے وہ صحافی سوال کرتا ہے جانتے ہیں آپ نے یہ آپ کو 3 چیزیں کیوں دی گئی ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے، یہ جو تسبیح دی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ پیر سید جماعت علی یہ فرما رہے ہیں کہ امت کو اس طرح پرونا ہے، ان کو انتشار کا اور تفرقوں کا شکار نہیں ہونے دینا، بلکہ انہیں ایک قوم اور امت واحدہ بنانا ہے۔ اور یہ کتاب لاریب قرآن مجھے اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے مطابق قانون نافذ کرنا ہے، اور مصلی اس لیے دیا ہے کہ جب اللہ عزت دے تو جھکنا نہ چھوڑوں اس کی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات۔ ناظرین کنٹینیو کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان۔ جی ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابدی صاحب ہم گفتگو بھی جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب شب قدر کے تعلق اور کچھ پاکستان کے حوالے سے بھی، آپ شب حصول پاکستان کے حوالے سے بھی گفتگو۔ میں یہ سمجھتا ہوں جہاں آج ہماری روحیں خوش ہیں کہ ہم ایک ایسی رات میں داخل ہیں کہ جو نزول قرآن کی رات ہے، وہیں ہمارے جسم بھی اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں آزادی جیسی نعمت عطا فرمائی۔ آج لاکھوں کشمیری کس قدر کرب کا شکار ہیں کہ 250 سے زائد دن گزر گئے اور کشمیر ایک جیل نما پوزیشن میں ہے، جبکہ انڈیا آج 2 کروڑ سے زائد ان افراد کو لے کر دنیا کے سامنے پریشان ہے کہ جو کرونا وائرس کا شکار ہیں۔ ہمارے جذبات بھی ان مریضوں کے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے ان فیملیز کے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے اگر عیدی ایمبولنس جا رہی ہیں، اگر یہاں سے ہماری ہمدردی کے پیغامات جا رہے ہیں، تو آج ہمیں پاکستانی ہوتے ہوئے فخر ہونا چاہیے کہ ہماری آج حالت انڈیا کے اندر ہونے والے جو ظلم ہیں مسلمانوں پہ، ہم ان میں موجود نہیں ہیں، اور دیگر کشمیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں ہم ان میں موجود نہیں ہیں۔ ہم وہاں جو چرچز کے اوپر اور ہندوؤں کے اندر بھی کلاسز موجود ہیں ایسی کہ جو ان کے اندر فرقے موجود ہیں،
تو جو ایک ظلم کا بازار گرم ہے ہندو بنیے کی طرف سے، اور وہاں کی ریاستی دہشت گردی جو ہو رہی ہے کشمیر میں، اور ہم اس کا شکار نہیں ہیں، اس پر ہمیں رمضان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں شب نزول قرآن کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں شب قدر کا بھی، اور بالخصوص خدائے رحمان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی قدر والی رات عطا کی اور اس میں ایسا قدر والا ملک عطا کیا کہ جس کے اندر ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر سجدہ شکر بھی ادا کریں تو یہ کم ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا نظر حسن شیرازی صاحب، ہم اب تقریباً بس داخل ہو گئے ہیں، چند لمحے باقی ہیں۔ ایک ایسی رات میں جو آخری 10 راتوں کی طاق رات ہے، جس کے بارے میں احتمال ہے کہ شب قدر ہوگی، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ شب حصول پاکستان بھی ہے، اس میں پوری امت آج کی رات دعائیں کرے گی، مناجات کرے گی، نمازیں پڑھیں گی۔ ایک میسیج تمام علماء کی جانب سے، جیسے ابھی بات ہوئی کشمیر کی، اور جیسے ابھی کل یوم القدس منایا گیا، اور کل ہی جو مسجد اقصیٰ ہے اس پہ ظلم بھی ڈھائے گئے، اور کس طریقے سے وہ لوگ جو زمین کے مالک ہیں ان کو عبادت کرتے ہوئے، اور ان پر جس طرح سے جبر و تشدد اور بھیانک جس کو کہتے ہیں ایک واردات کی گئی۔ پھر افغانستان میں آپ نے کل دیکھا کہ ایک بچوں کے اسکول میں، ایک بچوں کا اسکول ہے، اس پہ بومبنگ اور راکٹ پھینکے گئے اور دسیوں بچے شہید ہوئے بچوں کے اسکول میں۔ اب یہ کشمیر ہے، افغانستان ہے، فلسطین ہے، یمن ہے، جہاں بھی شہید ہو رہے ہیں یہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ایک اتفاق اور اتحاد کا پیغام بھی علماء کرام کی جانب سے، دانشوران معظم کی جانب سے جانا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ اگر اس کو مزید اگر تکمیل کیا جائے تو جیسا کہ پہلے ہمارے محترم بھی فرماتے شب قدر کے حوالے سے کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر یہ سارا تعلق جو ہے اسی کی طرف جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو میں شب قدر کے حوالے سے 2 جملے ضرور کہوں گا کہ اس رات میں ہمیں صدقہ دینا چاہیے، صحیح خیرات کرنی چاہیے، اور صدقہ اپنی طرف سے بھی اور اپنے خاص طور پہ مرحومین کے لیے۔ اور جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ فلسطین میں ہو، چیچنیا ہو، افغانستان ہو، یا ہر وہ ملک جہاں پر ظلم و ستم کے یہ بازار گرم ہیں، ان افراد کی طرف سے بھی ہم نے صدقہ دینا چاہیے۔ اور صدقہ جو ہے در حقیقت اگر اس کو تقسیم کیا جائے، ویسے تو اقسام بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک صدقے کی قسم جو ہے وہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو صدقہ جاریہ میں جیسے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اگر کسی کو دے دیا جائے تو جب تک وہ پڑھتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، مسجد کا بنانا ہے یا مسجد میں حصہ لینا ہے۔ اسی طرح صدقے کی ایک قسم نیکی کو پھیلانا بھی ہے، ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، کسی کی ہدایت کرنا بھی صدقہ ہے، اور اگر کسی کو بچا لیا جائے تو بھی صدقہ ہے۔ ابھی پوری دنیا کے اندر جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ ایک گرداب کے اندر ہے، وہ ظلم ستم ہر طرف سے آ رہے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم کے نیچے نہیں ہیں، اور مسلمان کو ہونا یہی چاہیے تھا کہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ متحد ہو جاؤ اور سب ایک ہی امت ہیں، تو در حقیقت شیعہ ہے یا سنی، جتنے بھی مذاہب یا جتنے بھی فرقے ہیں، یہ جدا جدا ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مشکلات آ رہی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب اگر یہی مہینہ جو ماہ رمضان ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ در حقیقت تمرین کا مہینہ ہے، پریکٹس کا مہینہ ہے، تو اگر ہم اسی مہینے میں پریکٹس کر لیں متعدد چیزوں کی تو ہمیں کامیابیاں ہو سکتی ہیں۔ میں ایک مثال دیتا چلوں، جی ضرور۔ ماہ رمضان میں پروردگار عالم ہمیں پورے 30 دن سیر خیز بنانا چاہتا ہے کہ آدھی رات کو اٹھو۔ 30 دن کی تمرین کا مقصد یہ ہے کہ 11 مہینے دوسرے جو ہیں ان کے اوپر یہ بھاری آ جائیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ 30 مہینے ہم ٹریننگ صحیح بھی نہیں لیتے، تمرین بھی صحیح نہیں کرتے، اور پھر وہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس مہینے میں ایک تمرین ہماری زبان کی بھی ہے، کھانے کی بھی تمرین ہے، کم کھاؤ، معدے کی بھی تمرین ہے، بولنے کی تمرین ہے، ہاتھوں کو روکنے کی تمرین ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی در حقیقت بریک ہے، جیسے آپ بریک لیتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ پروگرام روکا جائے، دوسرے پروگرام کی تقوی یعنی اپنے آپ کو روکنا، ہاتھوں کو روکنا، پاؤں کو روکنا، نگاہ کو روکنا، آنکھوں کو، کان کو، ہر برے عمل سے روکنے کا نام تقوی ہے۔ تو یہ مہینہ جو ماہ رمضان ہے یہ پریکٹس کا مہینہ ہے،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں پریکٹس کریں تاکہ 11 مہینے میں ہم کامیاب اور اس میں وہی ایک اتحاد کا میسیج علماء اکرام دیں. اور اتحاد ایک بظاہر نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ سب لوگ نمازیں ایک وقت میں پڑھ رہے ہیں, روزہ سحری کر رہے ہیں, افطار کر رہے ہیں, شب قدر میں عبادت ہوئے, تو ایک اتحاد پورے. اور بلکہ اب کیونکہ دنیا گلوبلائز ہو گئی ہے تو پورا جو ماہ مبارک رمضان کی ایکٹیویٹیز ہیں ہمیں ساری دنیا میں نظر آتی ہیں, اور واقعی وہ نظر آتا ہے کہ اسلام میں ایک وحدت جو ہے موجود ہے. ڈاکٹر صاحب, ماہ رمضان کو کے بہت سارے نام ہیں. ماہ صبر بھی سے کہا گیا, ماہ مواسات, ماہ غم گساری وغیرہ. اس کا ایک نام ماہ توبہ بھی ہے, اور اسی طرح شب قدر کے بھی بہت سے نام ہیں, اور ان میں سے ایک شب توبہ بھی قرار دیا گیا کہ بندہ میری طرف رجوع کر لے, میری طرف آ جائے. توبہ کے جو تقاضے ہیں وہ بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ ایک تو دیکھیں کہ ہم سب جو ہیں مسلمان اللہ کی تلاش میں سرگردہ ہیں, اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اہل بیت کے ذریعے, علماء کے ذریعے. تو کسی پنجابی شاعر کے اشعار ہیں کہ رب رب کر دے تھکے ملا پنڈت سارے, تے رب دا کھوج کھرا نہ لبدا, اوے کر کر سجدے ہارے, تے رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے, تے بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا من اپنے نو مارے. اب یہ من اپنے نو مارے کو میں جوڑ رہا ہوں آپ کے سوال سے کہ توبہ جو سارا آپ نے تمہید کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو بنی آدم خطاؤن, یہ آدم کے بیٹے سارے جو ہیں نا یہ خطا کار ہیں. وہ خیر الخطاؤن توابون, اور یہ ان میں سب سے اچھے ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں. تو یہ مہینہ جیسے بزرگوں نے پہلے بھی فرمایا, آپ نے بھی تمہید اچھی باندھی, تو یہ جو مہینہ ہے یہ بیسیکلی اسی طرف آنے کا مہینہ ہے, اخلاق پہ آنے کا مہینہ ہے, علم کو سنوارنے کا مہینہ ہے. تو اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی, تو معافی دینا پسند کرتا ہے, ہمیں معافی دے. تو معافی کا پہلے تو ہمیں جو بزرگوں نے قانون سکھایا ہے وہ آپ کے ناظرین کے لیے وہ قانون عرض ہے کہ جو اب اگر میں کوئی غلط کام کر لوں, گناہ کبیرہ کر لوں, تو اس کا قانون معافی کا یہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لی یا رات بھر 4 گھنٹے پڑھ لیے, ایسا نہیں. جو مجھے قانون سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ندامت ہو آپ کے اندر, پہلے ندامت, پھر آپ اس برے کام سے رک جائیں, رکنے کی کوشش کریں, نیچرلی انسان ہے پھر بھی ہو جاتا ہے, رک جائیں. اس کے بعد جہاں جہاں آپ نے حق تلفی کی ہے اس کی تلافی کریں, اس کا ازالہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 2 کروڑ کا گھر چوری کا لے کے قبضے پہ بنائے بیٹھا ہوں اور توبہ کر کے استغفار کر کے, نہیں, آپ کو واپس کرنا ہوگا, وگرنہ قیامت کے دن وہ بندہ آپ کے گریبان میں پکڑے گا, یا نیکیاں لے لے گا یا برائیاں دے دے گا, تو اس وقت وہ معاف نہیں کرے گا. اور چوتھی بات استغفار ہے, اس کے بعد پھر آپ استغفار کریں گے. تو اس میں جو مزید کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ جو قانون ہے, الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا, ٹھیک ہے نا, آپ بڑے سے بڑے جرم کر دیں, شرک, قتل اور بدکاری کر جائیں, پھر بھی اللہ اس کے بعد یہ آیت لاتا ہے. اس کے بعد بھی جو ثم یتوبون من قریب, اگر فوراً توبہ کر لی تو معاف کرنا میرے اوپر لازم ہے. وہ کہتا ہے رحمتی وسعت کل شیء, یہ رحمت میں نے اپنے وسیع ہے ہر شے پر. اور وہ کہتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے. اور وہ قرآن میں یہ کہتا ہے وہو الذی, وہ پروردگار ہے, یقبل التوبۃ عن عبادہ, وہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے. اور وہ یہاں تک کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اور جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے بڑے گناہ کر کے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور حضرت علی سے مروی ہے ایک بات, ہمارے علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے جب بھی کوئی بندہ آتا وہ جو بھی جرم بیان کرتا وہ کہتے تو استغفار کر. تو آخر میں ایک نے کہا حضور آپ سب کو استغفار کہتے ہیں, تو انہوں نے پھر ایک آیت پڑھی, وہ آیت کوٹ کرتا ہوں, وہ سورہ نوح کی آیت ہے, ہم 2 رکوع کی وہ صورت ہے, پڑھ سکتے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تم تو استغفار کرو, تمہارا رب تمہیں بیٹے دے گا, مال دے گا, دولت دے گا, نظام دے گا, تمہیں افزائش دے گا تمہارا معاملہ, اور تمہیں اور گلا کیا کرتا ہے اللہ میاں مالکم لا ترجون للہ. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت. ابھی ہمیں اپنے ناظرین کو بتانا ہے کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ, مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, رمضان کا مہینہ ہے.
जी वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में। इफ्तार के खुशकिन वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और आबिद साहब अगर आप इजाज़त दें तो गुफ्तगू से पहले हम नुमान आबिद साहब से जी गुजारिश करना चाहेंगे कि वो एक कलाम पेश करें। हर एक चीज बनी है मेरे नबी के लिए, ये कायनात सजी है मेरे नबी के लिए। अली के वास्ते हैं सब वली ज़माने के, कसम अली की अली है मेरे नबी के लिए। वो आए फर्श से, वो आए अर्श से वापस तो जामे जाए, जहाँ की नज़र की है मेरे नबी के लिए। ये बरग फूल पे शबनम, ये हर कली हाकिम, सबा चमन में चली है मेरे नबी के लिए। ये कायनात सजी है मेरे नबी के लिए। वक्फे से कबल डॉक्टर साहब कुछ बात कर रहे थे, अगर हम वो डॉक्टर मुर्तज़ा मुगल साहब की बात तौबा के हवाले से अगर जारी रखें। शुक्रिया। तौबा के हवाले से मैं जो अर्ज़ कर रहा था उसमें जो दो तीन पॉइंट रह गए थे वो ये थे कि हमारा अल्लाह तौबा को इतना पसंद करता है कि वो कहता है कि जब आदम से कुछ गलती हुई तो उनको नदामत हुई तो अल्लाह ने कहा फ़तलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमात, अल्लाह ने खुद तौबा के कलमात उनको अलक़ा किए। और जब उन्होंने वो अदा किए, रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो उनकी तौबा कबूल करते हुए कहा गया फ़ताबा अलैहि, हमने उसकी तौबा कबूल कर ली। उसके आगे चले, मूसा अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने घूंसा मारा उसको और वो मर गया तो उनको एहसास हुआ कि गलत हो गया, कत्ल ख़ता था, तो उन्होंने कहा रब्बि इन्नी ज़ुलम तो नफ़सी फ़ग़फ़िर ली, परवरदिगार अपनी जान पर जुल्म कर लिया मैंने, तो मुझे माफ़ कर दिए। तो कुरान पढ़िए, कुरान में साफ लिखा हुआ है कि फ़ग़फ़र लहू, हमने उसको माफ़ कर दिया, यानी कि ये इन बातों पर। और फिर कुरान कहता है कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपने रब की परमिशन के बगैर हिजरत कर गए तो वो मछली के पेट में चले गए, तो वहाँ से उस ज़ुल्मात से, उन अंधेरों से उन्होंने पुकारा। कुरान कहता है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि परवरदिगार तू पाक है और तू पाक है और मैं ज़ालिमों में से हूँ, यानी मुझे माफ़ कर। तो अल्लाह ने कहा हमने उसको माफ़ कर दिया। तो जो आखिरी आयत मेरे ज़हन में आ रही है वो है कि अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि जो अल्लाह के बंदे हैं वो तो खड़े बैठे लेटे वो जो है वो ज़िक्र करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं। जैसे अब बुज़ुर्गों ने फरमाया कि कुरान की रात है, वाला जुनूबिहिम, वो करते क्या, यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, वो ज़मीन व आसमान की तख्लीक में गौर करते हैं। ये भी इबादत है, इस गौर करना भी इबादत है, फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। और कहते हैं कि सुबहानक परवरदिगार, ये सारा तूने अबस पैदा नहीं किया, तू पाक है, कर क्या, फ़क़िना अज़ाबन नार, हमको आग के अजाब से बचा ले। तो यानी ये सारी अफ़ला यतदब्बरून क़ुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम कुरान में गौर नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले चढ़े हैं। तो जब वो ताले खुलते हैं तो तौबा के अल्फाज निकलते हैं, और तौबा के अल्फाज में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, परवरदिगार दुनिया के खिलौने भी दे दे, अच्छाइयाँ दे दे, वफिल आखिरत हसना, और आखिरत की भलाइयाँ दे दे, वक़िना अज़ाबन्नार, वही जो पहले मैंने आयत में कहा। तो ये फजीलत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब हम इस फजीलत वाली रात में दाखिल हो गए हैं, और ये जो हम बैठ कर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और आवाम तक, मोमिनीन और मुस्लिमीन तक खुदा के रसूल की, दीन की बातें पहुँचा रहे हैं, तो ये भी यकीनन हमारी इबादत हज़ार महीनों से अफजल है। और इन साअतों को और पुरसआदत लम्हों को
ہم بھی ایک عبادت کے طور پر سر انجام دے رہے ہیں، اور علماء کرام کیا خوبصورت گائیڈ کر رہے ہیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، ہمارا وقت اب بہت محدود ہے، 2 منٹ آخری پیغام کے لیے ملیں گے۔ ابھی جو ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، ایک روایت میں نے بھی پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک لمحے کی عبادت، ایک لمحے کی فکر جو ہے وہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور پھر اور بھی کثرت بتایا گیا۔ تو یہی ہے کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے خود بھی ہدایت پائیں اور دوسری انسانیت کو بھی ہدایت دیں، تو یہ بھی اس رات کے عمل میں ایک بہت افضل عمل ہے۔ دیکھیے قرآن حکیم نے یتفکرون یتدبرون کے الفاظ جو استعمال کیے ہیں وہ خالصتاً غور و فکر کے ہیں، وہ آفاق کی نشانیوں میں بھی ہیں، وہ انسان کو کہا گیا کہ آپ اپنی ذات میں غور و فکر کریں، اور قرآن کی تمام تر آیات کو آیت کہا اس لیے گیا ہے کہ وہ بھی اللہ کی ذات پر نشانی ہے، گویا کائنات کا سارا نظام خدا کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن آج کی رات چونکہ رات ہے ہی شب قرآن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن حکیم سے تمسک کریں، اور تمسک اسی طرح کریں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ ہمارے ہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج تو بہت عام ہو چکا ہے، لیکن جب سیکھنے اور سکھانے کی بات آتی ہے تو ہم وہاں پر بہت کمزور ہیں۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو ترقیاں دے گا اور بہت سو کو یعنی پستیاں دے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ کتاب لا ریب انسانوں کو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک چھونے کا ملکہ عطا کرتی ہے۔ وہ قوم، وہ طبقہ جو گھوڑا دوڑانے پر، پانی پلانے پر کئی نسلوں سے نسل کشیاں کر رہے تھے، کاٹ رہے تھے اپنے ایک دوسرے کو، اور جنگ و جدل کا شکار تھے، اور جن کے ہاں تہذیب کلچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، زمانے بھر میں ان کو نفرت سے دیکھا جاتا تھا، لیکن جب قرآن کا قلادہ انہوں نے گلے میں ڈالا تو وہی قوم دنیا کی سب سے مہذب ترین قوم بن گئی، اور پوری دنیا کو پھر انہوں نے لیڈ کیا۔ آج ہم اپنے رویوں پہ غور کریں، بطور پاکستانی، بطور امت مسلمہ، یہ کتاب انقلاب، کتاب ہدایت ہر گھر کے اندر ہے، اور اس کے اوپر گرد جمی ہوئی ہے۔ آج کی شب اس گرد کو جھاڑیں اور ہم دیکھیں یہ قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ 89 مرتبہ قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے۔ ہمیں تو رشک کرنا چاہیے کہ حضور کا امتی ہونے کے ناطے اللہ نے اس کتاب میں ہم سے کلام فرمایا ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب مولانا نظر حسن شیرازی صاحب، میں نے روایات میں پڑھا کہ آج کی رات جب دعا مناجات کی رات ہے تو پوچھا گیا تو جواب آیا روایت میں کہ سب سے آج ویلیویبل بات، قدر والی بات خیر و برکت اور سلامتی کی دعا کرنا ہے۔ یہ خیر و برکت اور سلامتی کیا ہے جس کی ہم آج دعا کریں گے؟ اگر میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کروں تو شاید مناسب ہوگا کہ ہیں ہمارے پاس 2 منٹ دونوں دانشور۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ اگر ہم ان دونوں کو تھام لیں گے تو گمراہی ہمارے نزدیک نہیں آئے گی۔ ہم نے اپنا پورا ایک پروگرام حدیث ثقلین پر کیا، اسی حدیث پر۔ ماشاءاللہ جی۔ تو یہ اللہ کے نبی نے جو ہمیں فرمان دیا اور اس رات میں ہم یہ عمل بھی کرتے ہیں، ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ آپ نے جو سوال فرمایا ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ فرمائیے۔ یہ کہ خیر و برکت اور سلامتی کی دعا، خیر و برکت کی دعا کی بہت تلقین۔ جی یہ جو سورہ قدر ہے اس کے آخر میں بھی یہی ہے کہ تنزل الملائکہ، اور یہ ملائکہ بڑا صحیح ریلیٹ کیا آپ نے۔ یہ جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں یہ سلامتی ہے کب تک؟ یہ آج رات جو شروع ہو رہی ہے یہ طلوع فجر تک، صبح صادق جسے کہا جاتا ہے، وہاں تک یہ سلامتی ہی سلامتی ہے، برکت ہی برکت ہے۔ آج کی رات جو ہے اگر ہم یوں کہہ دیں کہ اللہ کے نبی سے ہم کہنا چاہیں کہ یا رسول اللہ آج کی رات ہمارے اوپر ایک نظر کرم فرما دیجئے، ہمیں آج کی رات آپ سے عیدی چاہیے، عید بھی آ رہی ہے، ہمیں آپ سے عید چاہیے، تو کیا عیدی مانگیں آج کی رات؟ تو میرا تو یہی دل کہتا ہے، اور اگر سامعین بھی حاضرین بھی یہی کہیں تو مناسب ہوگا، ہمیں ایک لباس چاہیے، کپڑے چاہیے ہوتے نا عید کے موقع پر ہم پہنتے ہیں، تو میں کہوں گا اے اللہ کے نبی
اے پروردگار عالم ہمیں لباس چاہیے، ہمیں لباس تقویٰ چاہیے، واہ واہ، ہمیں لباس مغفرت چاہیے، ہمیں لباس بخشش چاہیے۔ وقت ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آپ کے لیے بھی 1.5 سے 2 منٹ ہیں بس۔ جی بہت شکریہ۔ وطن کی محبت، وطن سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کو کہ وطن کی محبت میرے ایمان کا حصہ ہے، اور رسول پاک کی حدیث ہے نا؟ جی حدیث ہے، میں اسی کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، وقت کا میں اس لیے وہ کوٹ نہیں کر رہا۔ اور یہ وطن پرستی نہیں ہے کہ میں وطن سے محبت کروں، یہ میری اپنے گھر سے محبت ہے کہ میں آدمی ہوں، وطن کو نہ کس طرح چاہوں، عزیز رکھتی ہے چڑیا بھی گھونسلہ اپنا، اور جبلتوں سے قوی تر ہیں جاویداں جذبے، مفاد قوم میں تو سر بھی دے کٹا اپنا۔ اور میں پھر شعر میں بات کروں چونکہ وقت کم ہے، کہ جب طلائی رنگ سکوں کو نچایا جائے گا، جب میری غیرت کو دولت سے لڑایا جائے گا، اے وطن اس وقت بھی میں تیرے نغمے گاؤں گا، تیرے نغمے گاؤں گا اور آگ پہ سو جاؤں گا۔ اور میں یہ کہوں کہ یہی ہے طریق ہے تنویر زندہ قوموں کا، جیو وطن کے لیے اور مرو وطن کے لیے، اور جو یہاں کا کھائیں اور گون باہر والوں کو گائیں ان کے لیے پروین شاکر کا شعر تھوڑا سا ٹوسٹ کر کے کہ ماں پہ لگا کے تہمت وہ جو دشمن سے داد لے، ایسے وطن فروش کو مر جانا چاہیے۔ اور ہمیں تو مودی سے سبق لینا چاہیے کہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں مودی سے موزی کر دیا۔ تو اس پہ ختم کروں گا علامہ اقبال کے شعر پر کہ، اور ویسے درمیان میں یہ کہوں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اصل بات یہ ہے قرآن کو ہم نے بھلا دیا۔ اور اقبال کے شعر پہ ختم کروں گا، 1.5 منٹ بھی ہونے والا ہے، کہ میں تو کیا میرا سارا مال و منال، میرا گھر بار اور میرے اہل و عیال، اور میرے ان ولولوں کا جاہ و جلال، اور میری عمر رواں کے ماہ و سال، میرا سب کچھ میرے وطن کا ہے، میرا سب کچھ میرے وطن۔ سبحان اللہ جی، بہت خوبصورت پیغام شب حصول پاکستان میں، بڑے خوبصورت پیغام کے ساتھ پروگرام کا بالکل اپنے تمام مہمانوں کا بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے جاتے جاتے نعمان عابد سے گزارش کہ آپ اختتامی کلام پیش کریں۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں، سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں، بتاؤ ایسا کہاں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کسا کے نیچے جو حاکم وجود بیٹھے ہیں، کسا کے نیچے جو حاکم وجود بیٹھے ہیں، سبھی کا جان